अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन इसके जो असरात हैं, जो जंग के असरात हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। एक तरफ गज़ा के अंदर इसराइल और हमास के दरमियान जो कशीदगी है वो इसी तरीके से जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से एक नया गेम शुरू कर दिया गया है, ख़ास तौर पर जो यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के ऊपर अमेरिका की जानिब से एक तरफ तो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, दूसरी तरफ उनको आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तंजीम को इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से दहशतगर्दी के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में इनको दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाला गया था। अब एक बार फिर तहरीक अंसारुल्लाह को दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का, कि मशरिक़ वस्ता में हौसियों की जानिब से अमेरिका को शदीद ख़तरा लाक है, अमरीकी शहरियों को ख़तरा लाक है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो इलाकाई शराकतदार हैं उनको भी, और अमेरिका की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी यमन के जो हौसी अंसारुल्लाह है उनकी जानिब से ख़तरात है, लिहाजा ये एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि इससे पहले जब मशरिक़ वस्ता की कशीदगी उरूज पर थी, उस ज़माने में भी तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस हैं उन्होंने अमरीकी जो वेसल से, अमरीकी जो जहाज़, बहरी जहाज़ थे, उनके ऊपर हमले किए हैं, जबकि चाइना के जो जहाज़ वहाँ से गुजर रहे होते थे उनके ऊपर उन्होंने कोई हमला नहीं किया, सिर्फ अमरीकी जहाज़ों को उन्होंने हिट करने की कोशिश की। लिहाजा हम जो है इनको आलमी दहशतगर्द तंजीम समझते हैं। दूसरी तरफ तहरीक अंसारुल्लाह ने भी इसके ऊपर सख्त तरीन रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो भी कहे, लेकिन हम जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अपने कौमी दिफा, अपने मुल्क की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हम उनका मुकाबला करेंगे। हम बहर अहमर में और बहर अरब में दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं और हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अभी तक अंसारुल्लाह की जानिब से जो बयान दिया गया है अमरीकी इस इक़दाम के ख़िलाफ़, उसके बारे में अमेरिका ने अंसारुल्लाह के इस बयान के ऊपर कोई रद्द अमल जारी नहीं किया है, लेकिन अंसारुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि हम आपके किसी फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मकसद और मफाद जो है अपने मुल्क की हिफाजत, अपने कौम की हिफाजत, हमने अपने जो बरादर ममालिक हैं, फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, और लबनान के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए हमने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की है, और उनकी हिफाजत के लिए जहाँ तक जाना मुमकिन हुआ हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, और इस हवाले से हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमने बहर अहमर के अंदर, बहर अरब के अंदर तमाम तर जो एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर नज़र रखी हुई है, और उस हवाले से हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, और दुश्मन की जो भी साजिशें होंगी उसके ऊपर हम जवाबी इक़दाम करना ज़रूरी समझते हैं। दूसरी तरफ एक ड्रोन जो कि इंतहाई महंगा तरीन ड्रोन है, जो कि अमेरिका का MQ-9, इंतहाई अब तक का जदीद तरीन जो ड्रोन है, वो तकरीबन $35 लाख से ज़ायद का ये जो ड्रोन तैयार होता है। एक बार फिर यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से उसको गिराया गया है। ये जो ड्रोन है, इस हवाले से तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से कहा गया है ये कि यमन के हुदूद के अंदर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे। एक तो तरफ वो जासूसी कर रहा था, दूसरी तरफ दीगर जो एक्टिविटीज़ थी, सरगर्मियाँ था, उनमें मुलविस था। और अंसारुल्लाह फोर्सेस के जो एयर स्पेस के जो फोर्सेस है उन्होंने इसको बाकायदा हिट किया है और उसको गिरा दिया है। ये अब तक का 15वां अमरीकी ड्रोन है जो कि यमनी हुदूद के अंदर तबाह किया गया है। इंतहाई महंगा है, स्टील्थ ड्रोन है, लेकिन यमन के तहरीक अंसारुल्लाह इनको ऐसे गिरा रहे हैं जैसे वो गुलेल से कोई पतंग गिरा रहे हों या कोई चिड़िया मार रहे हों। इसी तरीके से वो मुसलसल इनके जो जदीद तरीन और इंतहाई महंगे तरीन ड्रोन्स को गिरा रहे हैं। जो भी ड्रोन यमन के हुदूद के अंदर आ जाता है उसको गिरा लिया जाता है। बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि अपने जो असल हालत में वो ज़मीन में आ चुके हैं, जिनको यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से उठाकर उनको रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए दोबारा से अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर तलबीब के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रोन्स इससे पहले जंग के शिद्दत के दौरान जो गिराए गए थे यमन की जानिब से, वो भी तकरीबन इन्हीं ड्रोन्स के जदीद तरीन वर्जन से, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए उनको दोबारा से लॉन्च किया जा रहा था। ये कुछ डेवलपमेंट्स है। दूसरी तरफ गज़ा में जंगबंदी के हवाले से और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा के जो अवाम है उनको बेदखल करने के हवाले से जो उनके मंसूबे थे, उसके हवाले से अरब लीग का एक हंगामी इजलास काहिरा में मुनक्किद हुआ था। इस इजलास के अंदर जो रहनुमा थे, अरब के जो अहम तरीन रहनुमा थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने
غور و فکر کیا، اس کے اوپر سوچ بچار کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرمپ کا جو اقدام ہے اس کو وہ کسی صورت نہیں مانیں گے. ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے وہ غیر ضروری ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. قاہرہ کے اندر اجلاس ہوا ہے، تمام جو ممالک تھے، عرب ممالک، بڑے ممالک تھے، وہ ان کے سربراہان وہاں پر موجود تھے. انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے وہ غیر منطقی منصوبہ ہے، اور اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو مسترد کرتے. عبد الفتح السیسی جو کہ مصر کے سربراہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مصر نے پہلے ہی دن سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں کی ہے، اور جب تک ایک مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس علاقے میں امن قائم ہونا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ امن قائم کیا جائے، اسرائیل کے جو فورسز ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، تب ہی یہ ممکن ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک امن کا ایک سناریو قائم ہو سکے. دوسری طرف جہاد اسلامی نے گو کہ اس اقدام کو، عرب لیگ کے اس اقدام کو مثبت قرار دے دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سربراہ اجلاس کے جو فیصلے ہیں وہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ان سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا عرب لیگ کو چاہیے کہ وہ جو آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہونے والی ہے اس حساب سے بھی اپنے کچھ فیصلے کر کے رکھیں، تاکہ وہ کلیئر ہو سکیں، اور ہمارے لیے بھی ایک آسانی ہو کہ ہم نے کس طریقے سے آگے اپنی ڈیولپمنٹس کو جاری رکھنا ہے اور اپنے دفاع کو جاری رکھنا ہے. یہ ڈیولپمنٹس مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. دوسری طرف آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کانگریس کے اندر اپنا پہلا خطاب کیا ہے، بڑا اہم ترین خطاب کیا ہے. 1 گھنٹہ 40 منٹ سے زائد کا ان کا یہ خطاب تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے فیوچر جو ویژنس ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اپنے ماضی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اپنے جو پیشرو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میری قیادت میں امریکہ جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے. توانائی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی، ہم نے ان کے اوپر کمی لائی ہے. پاور پلانٹ ہم کھول رہے ہیں جی، میں نے نیشنل انرجی ایمرجنسی نافذ کی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا میں ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور خاص طور پر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی میں قابل قبول حد تک جو ہے وہ کمی پیدا ہو گئی ہے. اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کی خاص طور پر تعریف کی، پاکستان کی جانب سے جو دہشت گرد انٹرنیشنل دہشت گرد جو تنظیم ہے داعش، اس کے ایک دہشت گرد کو پکڑنے کے حوالے سے انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے دہشت گرد کو جو ہمارے لیے بہت ہی وانٹڈ تھا، موسٹ وانٹڈ تھا، انہوں نے پکڑا ہے اور وہ اب ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. محمد شریف یہ دہشت گرد تھا جو کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر جب طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے تو اس کے کچھ دنوں کے دوران جب وہاں سے لوگ بھی ہجرت کر رہے تھے، ایئرپورٹ میں ایک بہت بڑی تعداد وہاں سے طالبان کے خوف سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ایئرپورٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. اس دوران جو ای بے کے گیٹ کے قریب ایک دھماکہ ہو گیا تھا جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس دہشت گردی میں یہ جو دہشت گرد تھا محمد شریف، اس کا بہت بڑا کردار تھا. اب یہ دہشت گرد بلکہ محمد جعفر کے نام سے بھی اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھا ہوا تھا. اس کو اب پاکستان کے جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور ابھی ٹرمپ کے بقول ان کو امریکہ کے حوالے کیے جانا ہے. بہرحال پاکستان کی حکام ہے ان کی جانب سے یہ تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ اس دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، لیکن ٹرمپ کی جانب سے تعریف کی گئی ہے. پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جو کردار ہے پاکستان کا وہ غیر معمولی کردار ہے. پاکستان نے 80,000 سے 1,00,000 سے زائد جو ہے وہ جانیں قربان کی ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف کبھی سرنڈر نہیں کیا. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ارد گرد کے کچھ ممالک کی جانب سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ تمام تر اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہوں نے خطے کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور ٹرمپ کی جانب سے آج اس کا اعتراف بھی کیا ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جو امریکہ کے اوپر جو قرضے ہیں وہ ہم جو گولڈ کارڈ لینے والے ہیں ان کے رقوم سے اپنے قرضے بھی اتاریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 اپریل کے بعد جو بھی ملک امریکہ کے اوپر ٹیکس لگائے گا ہم اس کے اوپر جوابی ٹیکس لگائیں گے. اور انہوں نے کینیڈا کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ کینیڈا کو ہم سبسڈی بھی دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا اور آگے نہیں ہونا چاہیے، اور ہم غیر قانونی امیگرینٹس کو نکالیں گے. امیگرینٹس کے حوالے سے ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے بہت سخت موقف رہا ہے، اور پہلا جو اپنا ایگزیکٹو آرڈر تھا وہ بھی غیر قانونی امیگرینٹس کے حوالے سے تھا. اور انہوں نے کہا کہ غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف امریکی تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس دوران جتنے بھی ہم نے جو امیگرینٹس کو گرفتار کر لیا ہے ان کو ہم نے ان کے ممالک میں
ان کے حوالے کر دیے ہیں، اور آگے بھی اس حوالے سے ہماری جو پالیسیز ہے وہ بہت سخت ہے۔ بہرحال ٹرمپ کا یہ جو خطاب تھا بہت طویل ترین خطاب تھا، اس دوران انہوں نے اپنے تمام تر ویژنز اور آگے کے حوالے سے اپنا مستقبل کے ویژن کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس دوران ڈیموکریٹ ایک رکن پارلیمنٹ ہے آل گرین، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور سخت احتجاج کیا، شور شرابہ کیا، جس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر کانگریس سے باہر نکالا گیا۔ دوسری طرف امریکہ اور ان جو بیانات ہیں، دوسری طرف جو ٹیرفس امریکہ کی جانب سے لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر یورپ اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر کینیڈا کی جانب سے امریکہ کے اوپر مزید ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے امریکہ کے کینیڈا کے اوپر جو ٹیرف عائد کرنے کا اقدام ہے اس کے اوپر شدید تنقید کی ہے اور اس کو بیوقوفانہ اور تجارتی جنگ قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم 155 ارب ڈالرز کی جو امریکی اشیاء ہے اس کے اوپر 25% سے زائد ٹیرف لگائیں گے، اپنے ملک کے مفادات کے لیے کسی بھی محاذ پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزام بلکہ یہ امریکہ کے اوپر لگایا کہ امریکہ جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی جنگ کر رہا ہے، جبکہ روس کے ساتھ مثبت تعلقات کے لیے اقدامات کر رہا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم ان کے ہمسائے ہیں اور امریکہ کا ہمارے ساتھ رویہ یہ ہے، جبکہ روس اتنا دور ہے اور روس اس جنگ کے اندر یورپ کے ساتھ جنگ میں ایک طرح سے ملوث ہے یوکرین کے اوپر حملہ کر کے، لیکن امریکہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ پنگے بڑھا رہا ہے اور ہمارے ساتھ تجارتی جنگ کر رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم بھی ان کے 155 ارب ڈالر سے زائد کے جو اشیاء ہیں ان کے اوپر 25% سے زائد ٹیکس لگائیں گے۔ دوسری طرف کینیڈا کے جو سب سے بڑے صوبے ہیں انٹاریو، اس کے جو پریمیئر ہے، انہوں نے جو ڈگ فورڈ ان کا پریمیئر ہے، انہوں نے امریکہ کی 3 ریاستوں کے اوپر جو بجلی فراہم کی جاتی ہے، 3 ریاستوں کو کینیڈا سے بجلی فراہم کی جاتی ہے، اس بجلی کے اوپر 25% ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان جو امریکی جو ریاستیں ہیں ان میں نیو یارک ہے، مشیگن ہے اور منیسوٹا ہے۔ ان ممالک کے تقریباً 15 لاکھ سے زائد صارفین جو ہے وہ بجلی خاص طور پر کینیڈا سے لا کر یوز کرتے ہیں، اب ان کے اوپر 25% سے زائد ٹیکس لگنے لگا ہے۔ ڈگ فورڈ نے کہا کہ جب تک امریکی صدر ٹرمپ کے جو ٹیکس کے نفاذ کے فیصلے ہیں یورپ کے اوپر وہ واپس نہیں لیتے، ہم امریکہ کے اوپر لگائے گئے کوئی ٹیکس واپس نہیں لیں گے اور توانائی کے ٹیکس جو ہے وہ ہم واپس نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگر رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے دیکھ لیں تو روس نے ایک بار پھر گزشتہ روز چونکہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے ایک آئل فیکٹری کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً ڈیپ انسائڈ رشیا یہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 150 کلومیٹر سے زائد اندر جا کر یوکرین کے جو میزائلز نے ہٹ کیا تھا اس فیکٹری کو، آئل ریفائنری کو، جس کے بعد سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے رشیا کی جانب سے بھی یوکرین کو نشانہ بنایا گیا میزائلوں سے، اور اس میں ایک آرمی کے بیس کو تباہ کیا گیا جس میں متعدد رشین یوکرینین جو فورسز ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور اس بیس کے اندر کچھ غیر ملکی افواج بھی تھے، وہ ایک بڑی تعداد تھی ان کی، جو کہ وہاں پر تقریباً یہ 150 کے قریب لگ بھگ بتائے جاتے ہیں، جو کہ وہاں پر جو یوکرینین افواج کو ٹرین کر رہے تھے ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے اور وہ بھی ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیوں کی طرف سے۔ اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک طرف جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، دوسری طرف یوکرین نے ہی یہ اقدام کیا تھا کہ رشیا کے اوپر ڈیپ انسائڈ حملہ کرے، جس کے جواب میں اب رشیا نے حملہ کر کے ان کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف جو امریکہ اور ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے، یوکرین کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے اب امریکہ کے ایوان نمائندگان کے جو اسپیکر ہیں مائک جانسن، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک طرح سے صدر زیلنسکی نے امریکہ سے باقاعدہ طور پر معافی مانگ لی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یوکرین کے صدر جو ہیں وہ کیمروں کے سامنے مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کوئی بات چیت آگے نہیں کروں گا اور اس کو کوئی ہم فنڈ نہیں دے دیں گے۔ اب جو ہے ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے بنیادی طور پر معافی مانگ لی ہے، اور آفس میں جو ہوا زیلنسکی نے اس پر صدر ٹرمپ سے معافی مانگ لی ہے۔ زیلنسکی مذاکرات پر واپسی کے لیے بھی تیار ہے اور آنے والے دنوں میں وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے، یوکرین اور رشیا کے جنگ کے حوالے سے، اور یوکرین اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یا بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔